बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, ईरान के ऊपर हमला टला है, रुका नहीं। ये हमला किसी वक्त भी हो सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इंतहाई अनप्रडिक्टेबल इंसान है। वो जो कहता है वो नहीं करता, और जो वो नहीं कहता वो जरूर करता। और रिपोर्ट्स ये हैं कि खलीजी ममालिक ने थका देने वाले मुज़ाकरात किए, जिसकी वजह से ईरान के ऊपर हमला टला। और दूसरी बड़ी अहम खबर, जो कि मगरबी दुनिया के जरीदे बता रहे हैं, कि नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को मना किया कि आप ईरान के ऊपर हमला ना करें, क्योंकि आप ईरान के ऊपर हमला करेंगे तो उससे ज्यादा जोर से वो हमारे ऊपर हमला करेगा। लेकिन सवाल फिर वही पैदा होता है, रवायात क्या कहती हैं, कौन से मुल्क गिरने वाले हैं, और ईरान के बारे में तौरात क्या कह रही है। क्या ये वही वक्त आ चुका है कि ईरान का गिरना तय है, और वो ईरान गिरेगा कैसे, ये जानते हैं मोहम्मद उसामा अली, द वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट, रिलीजियस स्कॉलर। और आज के दिन ही 15 जनवरी 1979 को शाह ईरान जो थे रजा पहलवी, उन्होंने ईरान छोड़ दिया था। क्या मामलात होंगे, सूरत हाल कितनी संगीन हो सकती है, ये जानते हैं मोहम्मद उसामा अली से। उसामा साहब, थैंक यू वेरी मच। क्या लग रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सबसे पहले तो तोरा की बात कर लें, जो आपने आज की वो फिर मैं भूल जाऊंगा। तोरा में जो इस टाइम यहूदी अपने क्लिप्स बना के जो वायरल कर रहे हैं, उसमें वो इसको कोरिलेट कर रहे हैं पर्शिया की तबाही को। तो वो कहते हैं कि जब पर्शिया तबाह होगा तब मसीहा आएगा, तब मसीह आएगा, मसीह आएगा, मसीहा आएगा। और मगरिब के लोग ईरान को तबाह करेंगे। अब ये खुद ही अपने आप से इन्होंने एडम खुद ही बना लिया मगरिब को। हालांकि उसमें है कि आदम आएगा, एक इंसान आएगा, एक अच्छा इंसान आएगा। जब पर्शिया तबाह होगा वो उस पे लीड करेगा, उसके बाद मसीहा आएगा। तो अब ये एडम को खुद ही वेस्टर्न वर्ल्ड में कन्वर्ट करके खुद ही मसीहा के इंतजार में, अपने अपने मसीहा के इंतजार में इन्होंने इसको मतलब वो आस लगा ली। दुनिया की कोई हुकूमत मजबूत नहीं रहेगी। अब प्रेडिक्शन चेक करें, मैं अब आपको दिखाता हूं कि ये हमारी ही बात कर रहे हैं, लेकिन कर अपने अंदाज से और अपनी झूठी आसों में रहे हैं। एक नंबर वन, मैंने आपको बताया था पिछले प्रोग्राम में कि ये मसीह का मामला, कि हजरत ईसा को इन्होंने मसीह नहीं माना और उनको हैंग करके देखा, ये मस्जूदा नहीं है, तो ये वो नहीं आया जिसका इंतजार था। तो ये अभी तक इंतजार में ही है सालों से ना। तो अब उनके आने की प्रेडिक्शंस हम आ गए। इस्लाम यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका पैगाम आ गया। फाइनल अव्वल जो थे, वजह खलकत कायनात जो थे, आखिर में आ गए। तो अब तो कहानी सारी ओवर होगी। अब इनका तो मसीहा अभी आना है, जो उस वक्त भी नहीं आया था, जो बाद में भी नहीं आया, वो आज तक नहीं आया, वो आना है। तो ये जो पर्शिया की तबाही है, कि पर्शिया तबाह होगा और एक आदम आएगा, उसको वो संभालेगा। दुनिया में उस वक्त हुकूमतें मजबूत नहीं होंगे, और उसके बाद मसीह आएगा। तो ये बिल्कुल ठीक है। इस वक्त इसको कोरिलेट सीधा हम कर लेते हैं सीधा हम कर देते हैं। देखिए 1953 से के बाद इसका एक दफा वो जैसे कहते हैं उसमें मगरिबी आया था। मगरिब नहीं, रजा शाह पहलवी को, इधर रजा शाह पहलवी को प्लांट कर दिया था मुंतखब हुकूमत के मुकाबले में। कौन आया था? मगरिब आ गया था। अब अगर इसका ये मगरिब आज नहीं आया, ये पहले आ चुका है, ये जिसको रिलेट कर रहे हैं अपनी वीडियोस में। उसके बाद आदम आएगा,
امام خمینی جو تھے، جو انہوں نے آ کے انقلاب لائے اور پرشیا کو جو ہے وہ دوبارہ سے ایک آدم بیسیکلی انسان جو انسانیت پرست ہو، جو انسانیت کا پیرو. کیوں نہیں ایران سارے میزائلوں کی بارش کر دیتا؟ لوگ کہتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈیفینسو ہیں، ہم وہ کبھی بھی اوفینسو نہیں پلے کریں گے، ہمیں صرف اپنے ڈیفینس کی اس کا وہ ہے حق ہے، اور اس پہ ہی ہم یہ استعمال کریں گے اسلحے، ورنہ نہیں. اسی لیے وہ ابھی تک ایٹم اور اس طریقے کے جو کیمیکل اور اس کو نہیں بنایا انہوں نے کبھی بھی، اور اجازت بھی نہیں ہے شرعی طور پہ. تو اس میں آدم آ گیا اور اب مسیح آئے گا. اس طرح سے کوریلیٹ کریں تو یہ جو ویڈیوز وائرل ہے، ہمارے نوجوان اس کو دیکھ کے یہودیوں کی زیادہ پریشان نہ ہو. آدم آ گیا، آدم خمینی کو مان لیں، آدم خامنائی کو مان لیں، دونوں میں سے جن بزرگوں کو، جس بزرگ کو مان لیں، دونوں کو مان لیں. اور اب آ جائیں کہ مسیح آ رہا ہے، کہ عالمی جنگیں شروع ہیں، دنیا کی حکومتیں کمزور ترین حالت میں جا چلی گئی، آپ کے سامنے ہی ہے کہ دوبارہ وہی حال ہے کہ جیسے مڈورو کو اٹھایا ہے. ابھی گرین لینڈ پہ ایسی قبضہ، تو حکومتیں تو ویک ہی ہو گئی نا، اور سارے ملک، کسی کو کوئی ملک، کوئی حکومت کسی کو کچھ مان ہی نہیں رہی، مطلب اس کا کوئی وزن ہی نہیں رہا کہ وہ اس سے رک جائے یا ٹل جائے. تو اب اس پیرائے میں تورا کا جو یہ بیان ہے کہ پرشیا تباہ ہوگا، وہ پرشیا تباہ ہو چکا. اس کے بعد آدم آئے گا، آدم آ چکا. اس کے بعد جو مسیح آنے کی باتیں ہیں وہ اب آنا ہے. تو یہ جو ہم اس دن کہہ رہے تھے ایگزیکٹلی کہ یمانی اور خراسانی سید، یمانی سید، پھر سفیانی کا خروج، اور پھر اسامہ صاحب اس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ٹرمپ پیچھے نہیں ہٹے گا، اور یہ معلوم انسانی تاریخ کا بڑا حملہ ہوگا، جس میں کئی ہزار جہاز، اے آئی ٹیکنالوجی، سائبر حملے، سرویلینس اور پتہ نہیں کیا کیا استعمال ہوگا، اور یہ پرشیا کو گرائے گا. یہ حملہ ہونا ہے، یہ تو ابھی نہیں ہوا. دیکھیں وہ حملہ بالکل ہے. اس دن بھی کل جب بات ہوئی تھی کہ 16 سے حملہ ایکسپیکٹڈ ہو چکا، اب یہ تقریباً رہے گا 45 دن اس کے، اس ٹائم کے. تو ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ پورا جہاد جتنا بھی اس ٹائم جاری اور ساری ہے، حزب اللہ، انصار اللہ، وہ سارے کا سارا خامنائی صاحب کی قیادت میں، ان کو مانتا ہے اپنا لیڈر یا سپریم کو مانتا ہے. تو اب اسرائیل کے لیے بالکل اس کا وجود خطرے میں ہے، یا اب ایران ہے یا وہ ہے، یا اس کا گریٹر اسرائیل کا خواب کے درمیان میں اگر کوئی دیوار ہے تو یہ مجاہدین ہے. اب یہ عالم اسلام کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ اس وقت جو جہاد بالسیف جو صحیح معنوں میں کر رہے ہیں آپ کے اس میں، وہ جو لوگ کر رہے ہیں، کم از کم آپ ان کی کمر تو مضبوط کریں. آج اگر آپ ان کی کمر نہیں مضبوط کریں گے تو کل یہ آپ کے گھروں تک آنی ہے. تو بہرحال یہ تو سمجھنے کی بات ہے، جب ان کو سمجھ آئے گی. لیٹس سی، دیر ہو چکی ہوگی اس وقت. لیکن وہ اب یہ چاہتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ادھر کوئی پاپولیرٹی نہیں ہے. آتش پرست تھوڑے سے ہیں، تھوڑے سے یہودی ہیں، تھوڑے سے بلوچ، تھوڑے سے سیپریٹسٹ، تھوڑے ایشوز ہیں. کوئی بہت بڑی تعداد نہیں ہے. بہت بڑی تعداد جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل پراپرلی انٹیگریٹڈ ہے. پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ جو بہت بڑی تعداد ہے وہ پراپرلی انٹیگریٹڈ ہے. اس لیے یہ لوگوں کا یہ جو وار تھا وہ خالی ہوا. اصل وار جو اب وہ چاہتا ہے، یہ سب بہانہ بنایا گیا دوبارہ ایک بہت بڑے اٹیک کا، جس کی آپ بات کر رہے ہیں. وہ جو بہت بڑا اٹیک ہے، اس کے لیے ہم لوگ یہ ساری کی ساری وہ کر رہے ہیں، کیونکہ اب انہوں نے شیطان نے اپنی پوری کوشش کرنی ہے کہ کسی طریقے، یہ صرف آپ ہزاروں کی بات کر رہے ہیں، میرے حساب سے لاکھوں کو مارنے جا رہے ہیں. یہ لاکھوں کو مارنے جا رہے ہیں، اور ہزاروں میزائلوں سے اور ان سے، کیونکہ اس وقت گریٹر اسرائیل کی راہ کی ایک ہی رکاوٹ ہے، وہ سارے مجاہدین کا ہب جو ہے وہ ایران بنا ہوا. وہ بے شک غزہ کی ہو مدد، وہ بے شک کسی بھی انداز سے مزاحمت ہو، وہ جو اسلامی حریت یا مزاحمت تھی وہ صرف ادھر ہے. تو اب شیطان نے کدھر جانا ہے، اور شیطان نے اپنی پوری توانائیوں سے جانا ہے. لیکن اس میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ میزائلیں اور ٹیکنالوجیاں ان کو حیران کر دیں گی.
کہ ان میں ان کے آسرے اور ان کے بھروسے جو ہے جو یہ سوچ رہے ہیں پلان یہ سارا فیل ہوگا. کیونکہ آپ یہ سوچیں کہ وہاں سارے کے سارے مجاہد ہیں, انہوں نے بچپن میں جا جا کے عراق ایران جنگ میں پارٹ لیا ہوا ہے, وہ بچے بڑے ہو گئے ہیں, وہ بچے سینئر ہیں, انہوں نے بچپن میں جہاد دیکھے ہیں. ان کی صرف فوج ہی نہیں ہے, فوج کے علاوہ عوام کی کوئی کروڑ تعداد ہے جو آپ کے لڑنے کے لیے تیار ہے. 1 کروڑ تو پورے خطے کے لیے کافی ہے سر جی, 1 کروڑ اینف ہے. تو یہ اب اس میں سے جتنے بھی مار لیں, آپ کے بڑے سے بڑے ملکوں کی فوج کتنی تعداد کی ہوگی بتائیں. اسامہ صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو, آئی ریئلی ریسپیکٹ یور پوائنٹ آف ویو, بہت اچھا بھی ہے. لیکن میری بات سنیں, میں ایران کے اندر مطلب آپ دیکھیں کوئی آزادی نہیں ہے. جو ان کے اکانومی کے حالات ہیں, مطلب آپ کو پاکستانی 10-12 لاکھ روپیہ لے کے جائیں تو ایک ڈبل روٹی ملتی ہے آپ کو. کون سی آزادی ہے؟ آپ اپنی آزادی سے سانس نہیں لے سکتے. آپ نے وہاں مطلب مذہب کے نام کے اوپر آپ نے لوگوں کی سانسیں کھینچ کے رکھی ہوئی ہیں. یہ دنیا کے کس معاشرے میں ہوتا ہے؟ تو پھر عوام, یہ تھوڑی ہے کہ سارے ہی مجاہد ہیں بھائی, وہ ان سے آزادی بھی چاہتے ہیں. ملائیت, ملاازم, ملا کے خلاف تو اقبال بھی تھا, اس نے کبھی, علامہ محمد اقبال نے کبھی ملائیت کا پرچار نہیں کیا, وہ ان کے خلاف لڑتا تھا, ان کے خلاف شعر ہے اس کے. تو کیسے سارے مجاہد بن گئے یہ؟ دیکھیں اس میں یہ ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آف ویو شاید ہزاروں لاکھوں کے حساب سے ہوگا جو اس وقت آپ کے سننے والے ہیں, شاید وہ بھی سے کچھ لوگ ایگری بھی کریں گے, کچھ ڈس ایگری کریں گے. لیکن جس آنکھ سے یا جہاں سے بیٹھا میں دیکھ رہا ہوں, 100% ایران کی یہ جو سختی ہے وہ جائز ہے. ایران کی جو ملائزم ہے یہ بالکل ٹھیک ہے. انسان بکریوں کی طرح ہوتے ہیں اور ان کو بکریوں کی طرح ہی ہینڈل کرنا چاہیے اور بکریوں کی طرح ہی گورن کرنا چاہیے. اور ہارڈ سٹیٹ جو ہوتی ہے نا, یہ اچھی ہوتی ہے ہارڈ سٹیٹ, کیونکہ اس میں 2-3 باتیں ہوتی ہیں کہ کل کو چند جاہلوں کی اکثریت اگر ہو جائے وہ فیصلے کرنے لگے, یا آپ کے پاگلوں کی اکثریت ہو جائے تو وہ فیصلے کرنے لگے, یا پاگل کے ہم نے ننگے پھرنا سڑکوں پہ پھرنے دیں. تو اس لیے یہ کوئی بات نہیں ہے. یہ آپ کو چلیں اب یہ اٹیک ہونے دیں نا, یہ کوشش ہو لینے دیں, تو پھر مجھے بتا دیجئے گا کہ کتنی ریولیوشن آ گئی ادھر نیچے. اگر عوام نہ ہوئی نا ساتھ تو گئے یہ. اگر آپ کی تعداد زیادہ ہوئی, جس سوچ کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اوپریسڈ ہیں, اگر وہ زیادہ ہوئی تو یہ گر جائیں گے. اور اگر وہ زیادہ نہ ہوئی تو یہیں سے جہاد مسلسل ورلڈ وار 3 کا جاری رہے گا. مسلسل پوری دنیا کے سارے رائٹ جو سائڈ کے لوگ ہوں گے یا مسلم, جو جہاد ہوگا وہ یہیں سے ہی کیری ہوگا. اسی لیے امریکہ کو پتا ہے کہ اس کو مارے بغیر, ادھر خاتمہ کیے بغیر سکون نہیں ہو سکتا. گریٹر اسرائیل کی آخری جو وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ رکاوٹ ہے وہ ایران ہے, اور ایران ایسے نہیں جانے والا. اس کی فاؤنڈیشن سالوں سے بنی ہے, اس کے اندر جذبہ جہاد سالوں سے پنپا ہے. وہ نیشنلسٹ ہیں, اگر مذہبی نہ بھی ہوتے پھر بھی وہ قومی ضرور ہیں. لیکن کبھی آپ جائیں نا ایرانی شاپ پہ, جو اب آپ کو میں بتاتا ہوں, جو آپ نے کہا مجھے فرق پیسوں کا اور اس کا سارا, دیکھیں یہ تو امریکہ کی مرضی ہے جس کو گرا دے, جس کی اکانومی کو, کیونکہ ڈالر کو اس نے پیمانہ بنایا ہے. لیکن کبھی آپ ان کے جیم یا کبھی ادھر کی ایرانی چیزیں تو کھا کے دیکھیں, آپ کو لگ پتے جائیں گے کہ آپ کے سوک اور ترقی یافتہ پاکستان میں اچھا جیم نہیں ملتا کہ خالص انجیر کا جیم مل جائے آپ کو. خالص انجیر کا جیم لے کے دکھائیں کسی پاکستانی برانڈ کا, اور ایرانی کوئی منگوا لیں آپ کو پتا چل جائے گا. خالص انجیر کھائیں. کوالٹی کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اندر یہ جو کاغذ کی وہ ہے نا, طاغوت کی جو وہ پاور, وہ ادھر نہیں ہے, تو ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ آپ, ان کو تو گند کھانا چاہیے پھر آپ کے مقابلے میں, کیونکہ ان کا تو بیچاروں کے پیسے ہی کچھ نہیں ہے, ان کے کاغذوں میں جان ہی نہیں ہے. لیکن آپ اگر ایرانی پروڈکٹس اٹھا لیں نا, آپ کی ٹرالی بھر جائے گی. میں کہتا ہوں ایرانی ایک طرف پڑی ہو, ایک طرف آپ کی پڑی ہو. تو یہ ثبوت ہے کوالٹی پروڈکٹ کا کہ وہاں شیطان کے نظام کی ایکسیس نہیں ہوئی, اس لیے لوگ ایمانداری سے کام کرتے ہیں, اچھا کام کرتے ہیں, اور پروڈکٹس میں بھی جان ہے ان کے. باقی یہ جو آپ نے بات کی ملائیت کی یا اس کی, یا بھی 4 دن میں آپ انٹرنیٹ بند کریں گے, میں بتا دوں
चले फिर उस दिन मुझे बताइएगा कौन से फतवे के तहत इंटरनेट बंद हुआ है, और 4 दिन को आप भी वही सख्तियां करेंगे जो उधर हो रही हैं, बल्कि हो सकता है कान में आधी फूके आपकी मारी हो, तो जो भी उधर हो रहा है। तो इसलिए आप लोग वही सीन, वही सब कुछ पाकिस्तान में भी देखने वाले हैं जो उधर हो रहा है। तो बहुत अच्छा है, घर की कहानी होगी, फिर बैठ के बात करेंगे, क्योंकि इंटरनेट भी इधर बंद होगा। आज अभी देखिएगा, अभी कड़ाके निकलेंगे, ये 45 दिन चीखें बुलंद होने वाली हैं आपके पाकिस्तान में भी। तो देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि ये सख्ती है, नरमी है, या ये क्या रवैया है। मान लो उसामा साहब, हम तो चले 4 दिन की सख्ती देखेंगे, वो तो पिछले 1979 जब से जो खुमैनी साहब आए थे तो तब से चल रहा है। वो खुमैनी साहब के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उस वक्त के वो डी क्लासीफाई हुए हैं, तो उन्होंने पूरी एक रिपोर्ट बनाई थी जिसमें खुमैनी साहब ने जिमी कार्टर जो था उसको कहा कि यार तुम ईरानी जर्नैल तुम्हारी बात सुनते हैं और ईरानी अवाम मेरी बात सुनते हैं, तुम उनको कहो कि जरा इक़्तिदार का रास्ता हमवार करें, मैं आपको अमन जो है ना ईरान में दिला दूंगा और अमरीकी मफादात और अमरीकी जो शहरी हैं वो ईरान में महफूज रहेंगे। ये नी क्लासिफिकेशन हुई है, ये मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ। एनीवे, अब आते हैं कि अगर ईरान पर हमला होता है तो तुर्की, इराक, सीरिया ये कैसे बचेंगे? देखिए, सीरिया में अभी हो सकता है कि मुझे मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि सीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, जुलानी की जगह कोई रिप्लेसमेंट लाना, ताकि ईरान को अच्छे खासा डिस्टेबलाइज किया जाए, कोई सिविल वॉर कंडीशन क्रिएट की जाए। और तुर्की तो डेफिनेटली वैसे ही शाम में फंसा हुआ है, ग्रीस और उस साइड से भी इसके मामला खराब किए जा रहे हैं, और इसराइल के लिए इसका जो शाम में और कुर्दों को जो सपोर्ट करना है वो तुर्की को प्रॉब्लम है, क्योंकि कुर्द सेपरेटिस्ट तुर्की का भी कुछ हिस्सा चाहते हैं, कुछ इराक का चाहते हैं, कुछ शाम का चाहते हैं। तो उसके पीछे इसराइली जो माइंडसेट है वो कुर्दों को वो यकजा कर रहा है ना, एम्पावर कर रहा है, पैसा वैसा फेंक रहे हैं। तो इसलिए तुर्की तो इन कुर्दिस्तान वाले चक्कर में इधर उसका शिकार होना है। और शाम वैसे ही इस टाइम जलानी कोई पसंद नहीं आया, अमरीकी मरे हैं, उसके बाद आप देख लें कितने जहाज अटैक कर रहे हैं शाम पे, अमरीकी जहाज जो है आए दिन आप सुन रहे हैं। और उसके बाद लबनान पे भी फेलियर हुआ, हिजबुल्लाह के 4,000 मुजाहिद शहीद हुए, 70,000 फौज ने अटैक किया, 300 मीटर अंदर नहीं आ सकी। आप कौन सी टेक्नोलॉजियों की बात करते हो? उन्होंने कहते हैं करबला उन्होंने याद करा दी, कहते सदाम के बाद इतना ब्रूटल अटैक हमने कभी नहीं जिंदगियों में देखा, चीथड़े उड़ रहे थे जिस्मों के। और जिस्म क्या कह रहे थे? जिस्म ये कह रहे थे कि जब पिछला आगे आने वाले को कहता था कि मैं आऊं, तो कहता नहीं नहीं आगे नहीं आना, तुम पीछे चलो, आगे हम। ये लेवल है। और इतने दिनों में 70,000 की फौज चंद मीटर अंदर नहीं आ सकी, फुल टेक्नोलॉजी, फुल बम्बार्डमेंट के बावजूद भी। बताएं आप। तो ये जज्बा यहां से खत्म कोई नहीं होना। दूसरी बात यह है कि ये अपने अपने अंदाज हैं। दुनिया परस्तों के लिए तो आजादी, क्योंकि ये शैतानी और जो जो माइंडसेट है ना, वो तो चाहता है इम्बैलेंस। देखिए, बैलेंस ही आप है, बैलेंस ही एतदाल ही आप है, एक्सट्रीम ऑफ एवरीथिंग वो जो है वो आप नहीं है। तो जहां खुमैनी साहब ने जो कहा होगा ना कि अमन कायम करता हूँ या जो भी, वो पीस तो वो तो आपके इधर अभी अनरेस्ट हो जाए तो पतला दाई बन के आ जाए आपकी कि भाई मैं, मुझे बड़ा दुख है, तो आप कहेंगे ना कि मुझे बना दे, मैं ठीक कर देता हूँ। तो इसमें ऐसी कौन सी बात है? जैसे अभी इनको फिक्र हुई है अवाम की गोलियां खाने की, अभी उधर वो बैठा, रजा भी तो यही कह रहा है कि भाई मुझे जाने दें, अवाम का मैं मतलब वो लीडर बनता हूँ, ये जो जुल्मों से था मैं ये बंद करा तो अमन कर दूंगा। तो बहाना हमेशा बदअमनी ही होती है। तो इसलिए अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन इंशाल्लाह ये जो आज आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, इस साल के एंड तक इसमें आपको तब्दीली नजर आएगी, बल्कि आप बड़े मजहब का प्रचार करते हुए नजर आएंगे मुझे, क्योंकि आप लोगों के पास ऑप्शन नहीं बचने वाली। आपको छांव उसी इस्लाम की, जैसे कहते हैं ना कि वो छतरी के नीचे इकट्ठे होकर पनाह मिलनी है। उसामा साहब, इस्लाम की पैरवी, इस्लाम और मजहब दो अलग, शिद्दत पसंदी दो अलग चीजें हैं। इस्लाम तो क्या खूबसूरत अमन का दीन है, आश्ती का दीन है, सुकून का दीन है, लेकिन मैं उसके अंदर जो मुल्लाइयत है ना उसका मुखालिफ हूँ। मेरा मतलब इस्लाम और मुल्लाइयत दो अलग चीजें हैं सर, ये मेरा जरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ।
دیکھیں یہ آپ کا پرسپیکٹیو ہے نا، میں بھی تو کبھی آپ تھا، تو میں بھی اس سوچ کو جہاں تک آگے آیا دیکھا، تو اب مجھے لگتا ہے کہ نہیں، انسان اتنی آزادی سے نہیں چھوڑے جا سکتے، ان کو کچھ پتا نہیں ہے اپنا، یہ اپنے ہی منہ پہ اپنے ہی سوئیں، اپنے ہی منہ پہ ڈالی جائیں گے، بیمار ہوں گے، مریں گے، روئیں گے، پیٹیں گے، سارا دن ہمارا کام ہی یہ ہے زندگیوں کی حال سن کے اور ان کی پرابلمز دیکھ کے، تو ان کو سولوشن جب دیتے ہیں تو بڑی سختی سے دیتے ہیں۔ میں بالکل اف بٹ نہیں کرتا اپنی ریمڈیز میں یا اس میں کہ جی یہ بھی کر لو، وہ نہیں، میں کہتا ہوں میری بات پہ چلنا ہے تو بالکل اسٹرکٹلی چلو تاکہ میں ذمہ داری لوں۔ تو یہی رہنمائی ہوتی ہے، یہی لیڈرشپ ہوتی ہے جو آنرشپ بھی لیتی ہے آپ کے آنے والے کنسیکوینسز کی، اور اس میں پھر اسٹرکٹنس ہوتی ہے۔ اس ملائیت میں صرف انہوں نے اتنا کہا ہے کہ بھائی نیچے انڈر ویئر ہوں بے شک، اوپر ابایا پہنو، مردوں کی دنیا کو تنگ نہ کرو، مردوں کو لبھاؤ نہ۔ یہ بال کھول کے صرف اور صرف جب عورت بال کھولتی ہے اس وقت تو وہ ایک آپ کو وہ فیل دیتی ہے۔ چلیں آج پھر آپ کی ملائیت والی تو میں کہانیاں سیدھی کاری دوں سر جی، ہر چیز کے نا شکار کا ایک طریقہ ہے، اللہ نے اس کو وہ شکار کی حص دی ہے کہ کون کس نے شکار کیسے کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کی وہ سنگو دیکھی ہو تو کانٹے نکل آتے ہیں اس کے، اسی طریقے جب وہ بالکل اپنے اس میں آتی ہے، اسی طریقے سے آپ کے یہ جو جنگلی جانور ہیں ان کے یہ ادھر سے یہ کھلتی ہیں دونوں دانت اور یوں وہ نکلتے ہیں، آپ پتہ چلتا ہے بھائی یہ شکار کی اس میں۔ کچھ طاقتور درندے جو ہیں وہ شکار کے وقت پہ ان کی خوفناکیاں ہوتی ہیں، اور کچھ آپ کے وہ آپ نے پھول دیکھے ہوں گے وہ مکھی کھا جاتے ہیں، وہ لبھاتے ہیں۔ تو جو صنف نازک ہے وہ لبھانے کے انداز سے شکار کرتی ہے، ہر چیز کا ایک اپنا ہوا، اور یہ جب بال کھولتی ہے تو وہ اپنے آپ کو اس وقت بالکل اس حالت میں لے آتی ہے کہ بھئی اب آئی ایم ریڈی، آئی ایم ہیئر۔ اب کئی لوگوں کو یہ بات بری لگے گی، سو لگتی رہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ سچویشن جو ہے، یہ جو یہ جو شکار کا وہ ہے، لبھانے کا یا رجھانے کا جو وہ ہے، اب ایک بندہ گھر سے جا رہا ہے، اس کو کیوں اتنا آپ لوگوں نے وہ کرنا ہے؟ ٹھیک ہے اس کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ نظر کا پردہ رکھے، باہر جانا مرد۔ آپ ابھی میں ایک اور بات بھی بتا دوں، آپ جس ملائیت پہ بیٹھے ہیں نا، ایران کچھ بھی نہیں ہے، دعا کریں ہمارا وقت نہ آ جائے، ورنہ آپ لوگوں کو بازار بھی ویران ملیں گے۔ بازاروں بزوروں میں بھی ہم نے کسی کو نہیں گھسنے دینا کہ بھئی بازار بھی انیوا چپکی چادر تے نکل کے بازار یہ کام بھی نہیں ہوگا۔ ساما صاحب عورتوں کے بھی جینے کا اتنا کیا، مردوں کی ٹریننگ کریں نا کہ مرد اپنا، اب وہ جو قصور والی زینب معصوم بچیوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوتی ہے، وہ بیچاری کون سے ان کے کھلے بال ہوتے ہیں، وہ تو ان سے تو دیکھ کے شفقت اور ہمدردی کے جذبات آتے ہیں، لیکن ہمارے جو مرد حضرات ہیں، ان درندوں سے بھی برے ہیں، جو جنگلی جانوروں سے، وہ ان کا کیا حشر کرتے ہیں۔ تو سر یہ مردوں کی ٹریننگ کرنے کی ضرورت ہے، عورتوں کو بھی تھوڑا، ہم جو ایران میں جس طرح کی سچویشن ہے کہ جناب ابایا نہیں لیا، آپ کا سکارف اتر گیا تو مار دو، آپ نے محسا امینی کے ساتھ کیا کیا؟ ایک سکارف ہی اترا ہے، آپ نے اسے مار دیا، یہ میں تو کوئی انسانیت نہیں ہے نا۔ دیکھیں اس طرح کے جو ریئر ایونٹس ہوتے ہیں نا وہ پوری دنیا میں ہی ہوتے ہیں۔ ابھی انہوں نے عورت مار دی، وہ بیچاری اپنی گاڑی لے کے جا رہی تھی، سیدھے اس کے منہ پہ گولیاں مار دی۔ آپ بتائیں ادھر کیا کرنا ہے؟ ادھر اسلام کے کھاتے میں یا ان کے کھاتے میں یا لبرلزم کے کھاتے میں، کس کھاتے میں اس بیچاری کی موت ڈالنی ہے؟ وہ اپنے فار دا سیک آف، ابھی کوئی تو وہ ثابت بھی نہیں ہے کہ وہ روک رہی تھی امیگرینٹس، ورنہ تو کتا بھی پال لو تو انس ہو جاتا ہے یار، تو وہ کیوں مر گئی عورت؟ تو بات یہ کہ شیطان نے آپ کا شکار کھیلنا ہے کسی بھی ذریعے۔ میں اس بات کو بالکل، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عورتیں، میں کب کہہ رہا ہوں کہ عورتوں کی بات کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں مرد بھی الاؤ نہیں ہے کہ منہ اٹھائیں اور بازار میں گھسے پھریں۔ بازاروں کو جب ڈسکریج پلیس دی گئی ہے، اس کو اتنا انکریج کیا ہی نہیں گیا، تو وہاں منہ اٹھا کے کیوں جانا ہے؟ سارا دن زیادہ کمانا، زیادہ خرچ کرنا، اس میں اللہ کی در ہے؟ آپ نے اللہ کے لیے کیا کرنا ہے؟ سارا دن آپ نے اتنے برڈن، اتنے خواب سجائے ہوئے کیونکہ آپ کے ساتھ والے نے اب 2 کوٹھیاں بنا لی ہیں، یا آپ کے ساتھ والے نے اب اتنا جمع کر لی ہے، تو اب آپ کو عذاب پڑا ہوا ہے۔ اپنی زندگی کدھر ہے؟ اللہ کے حکم کدھر ہے؟ یہ میں آپ کو بتا دوں، ابھی آپ لوگوں کی اگلا جو 40 سالہ اسلام ہے نا پوری دنیا پہ، یہ میں اس کی بنیادوں کی بات کر رہا ہوں،
اس کے اندر یہ سب کچھ نہیں ہوگا، منہ اٹھایا، اور یہ آپ لوگ اتنے برڈنائز بھی نہیں ہوں گے. اور مردوں کی جو یہ بات کی جاتی ہے نا کہ اس طرح کے ایونٹس جو درندگی کے ہیں، اس کے پیچھے کس کا قصور ہے؟ اس کے پیچھے جو آپ کی سزا کا اصول ہے، سنسار کروانے شروع کریں نا، 2-4 کپڑے ٹانگیں گے، بالکل طبیعتیں فریش ہو جائیں گی. اس کے بعد جو ویسے بھی آپ لوگ دیکھیں، اسی لیے تو اسلامک رولز کیوں ہوتے ہیں کہ اسلام صرف اور صرف جو پرامن ہے، جو امن کے اندر ہے، اس کے لیے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کے لیے. اور جو اس امن کو تباہ کرے، کسی کی زندگی، کسی کی جان، کسی کی عزت، اس کے ساتھ اسلام نرمی کا قائل نہیں ہے. وہ نرمی آپ نے یورپ سے سیکھی ہے، وہ نرمی ختم کر دیں. یہ اس طرح کا ایونٹ ہو، بندے کو ادھر چوک پہ ٹانگیں اور سنسار کریں جو حکم ہے، پھر مجھے بتائیے گا ایونٹ کیسے ہوتا ہے. اور دوسری بات اس میں کہ اسلام کوئی عورت پہ جبر نہیں کرتا. اسلام عورت کو صرف 2 کہتا ہے کہ ایک، مرد سے پوچھے بغیر گھر سے نہیں جانا، پہلی بات، مرد سے پوچھے بغیر گھر سے نہیں نکلنا. دوسرا، جب وہ آپ کو اپنے پاس بلائے تو جانا ہے، بس. اس کے علاوہ عورت کے اوپر کوئی سپرمیسی نہیں ہے مرد کی. اپنے گھر کی 4 دیواری میں الٹی کلا بازیاں لگائیں، جو مرضی کریں، کوئی اسلام نہیں کچھ کہہ رہا. میں نے آپ کو بتایا شوہر کے بھی صرف 2 ہی حق ہے، صرف پوچھ کے نکلنا اور جب بلائے پاس آنا، بس. یہ روٹیاں، یہ خدمتیں، یہ فلاں، یہ روب، پوری جو اپریشن ہے، یہ بالکل اسلام نہیں ہے. اور نہ ہی ایسا کوئی اسلام ہم جانتے ہیں. اور ایران میں بھی اس طرح کا اسلام نہیں ہے جو آپ سمجھیں. ادھر عورتیں روٹیاں نہیں پکاتی، یہ آپ لوگوں کے لیے اطلاع کے لیے بتا دوں. وہاں مرد بناتے ہیں اور باہر سے روٹی پک کے آتی ہے. مرد عورت دونوں گھر میں برابری کی سطح پہ زندگی گزارتے ہیں. ہاں جی. اور بلکہ وہ مردوں کی ہاتھ کی روٹی کھائی جاتی، عورت کے ہاتھ کی نہیں کھائی جاتی، اسپیشل ڈیز کی وجہ سے کہ یہ اسپیشل ڈیز میں ہم اس کے ہاتھ کا کچھ نہیں کھائیں گے. یہ بھی ہوتا ہے. تو بہرحال یہ اپنی اپنی اپروچ ہے. اسلام بالکل عورت کو اپریس نہیں کرتا، لیکن یہ شیطان مرد ہو یا عورت ہو، معاشرے کا جو بیلنس ہے اگر خراب کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر انہوں نے کہا اس کو چوک پہ بند اور ذرا ٹانگ دو، اس کے بعد سکون رہے گا. تو پھر اس طرح کی ایونٹس ہوتے ہی نہیں ہیں. چلیں جی اسامہ صاحب، لگتا ہے ایران کا چکر لگانا ہی پڑے گا، وزٹ کرنا پڑے گا. تو دیکھتے ہیں کہ وہاں معاشرت اور معاشرتی زندگی کس طرح کی ہے، کیونکہ میں ایران کبھی گیا نہیں. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب، بہت شکریہ. جی 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 اسامہ صاحب. جاتے جاتے آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستانیوں کے جو میرا ذاتی کوئی انٹریکشن نہیں رہا کبھی، لیکن میں نے جو سنا ہے 2 ہی خواتین کا سنا ہے پوری دنیا میں، جرمن یا ایرانی. کہتے ہیں ان کو آپ گھر میں تھوڑی سی ایسے کاغذ دے دیں، ان کو کچھ بھی دے دیں، اتنی سلیقہ کہ پورا گھر آپ کا جو ہے نا وہ چادر رنگ دیں گی پوری. اس سے آرٹسٹک اپروچ. پرانی قومیں گلی محلے کو صاف رکھتی ہیں، آن کرتی ہیں اپنی گلی کو، اپنے گھر کو، اپنی نسلوں کو، ہر چیز کو بڑی دور تک اس کی آنرشپ لیتے ہیں. اور خواتین بھی اس میں اسی طریقے سے. تو آپ تو دیوانے ہو جائیں گے پھر. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب. میں کنفیوز ہو گیا تھا کہ یہ انفارمیشن ہے یا انویٹیشن ہے. یعنی آپ اجازت چاہتے ہیں ناظرین سے، پھر حاضر ہوتے ہیں. خدا حافظ.